فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ زنجیر میں بن کر مت رہنا، قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، اس دیس کا ہے تو ہی بانی، تلوار اٹھا طاقت بن جا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ شکن اولاد ہے تو، سر سید کی اولاد ہے تو، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، کیوں بدل نہیں تقدیر تیری، ہر دور میں خود کو لٹوایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ تحریک کے ہم ہیں پروانے، الطاف حسین کے دیوانے، پیغام مہاجر دینا ہے، پیغام مہاجر دینا ہے، قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے، پرچم مہاجر لہرایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا، الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ تحریک کے ہم ہیں پروانے، الطاف حسین کے دیوانے، پیغام مہاجر دینا ہے، پیغام مہاجر دینا ہے، قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے، پرچم مہاجر لہرایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر 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 یہ مہاجر۔
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो ब्रीफिंग को सुनने वाले, देखने वाले तमाम महापुरुष साथियों को, माँ बहनों को, बुजुर्गों को बहुत बहुत आदाब सलाम। कायद तहरीर जनाब अल्ताफ भाई को बहुत बहुत आदाब सलाम। इस वक्त मेरे साथ वीडियो ब्रीफिंग मौजूद है हमारे राब्ता कमेटी के अरकान कासिम रजा भाई और मुस्तफा भाई, जो आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज की वीडियो ब्रीफिंग का बुनियादी मकसद ये है कि आपको ये बताना है, आपके तवज्जो इस तरह दिलानी है कि अगर कोई कितनी ही साजिशें करे, कितने ही मुंह पर नकाब डालकर आए और मीठी गोलियां देने की कोशिश करें, लेकिन एक न एक वक्त कुदरत खुद खोल कर सामने रख देती है, उनके नकाब को हटा देती है और उनके सामने वो नंगे हो जाते हैं। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। आपको ये बात बतानी है कि कराची में जो खेल खेला जा रहा है और जो लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उस खेल की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है कि देखिए, आज से 4 साल पहले 2016 में लोग आए कि कायद तहरीर जनाब अल्ताफ हुसैन को माइनस करना है। उन्होंने बड़ी माइनस करने की कोशिश की, उसमें तो नाकाम रहे। लेकिन जो पस्से पर्दा जो चीजें थी, कायद तहरीर को आप खत्म करके क्या हासिल करना चाहते हैं? असल में कायद तहरीर के खिलाफ साजिशें इसलिए मुनज़्ज़म की जाती हैं कि महाजिर कौम पर शर-ए-खून मारा जाए। जो इत्तेहाद और जंगानत अल्ताफ भाई ने पैदा कर दी, इस कौम के अंदर जो मजबूती पैदा कर दी, उसको तोड़ा जाए। तो आज वो पर्दे सारे सरक गए, चेहरे सामने आ गए कि कायद तहरीर जनाब अल्ताफ हुसैन को माइनस करते करते तुमने एक बिलखुसूस ये जो बादराबाद टोला है, तुमने 1.5 करोड़ से जायद माजिरों को माइनस कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि अल्ताफ हुसैन माजिरों के लीडर हैं, मुस्तनद लीडर हैं। कोई इनसे ये चीज छीन नहीं सकता कि हम माइनस तो महाजिर माइनस, हम प्लस, यानी हमसे मुराद अल्ताफ हुसैन प्लस तो महाजिर प्लस। आज वो वक्त आ गया कि इनके चेहरों से ड्रामे बाजियां जो करते थे सारे खुलकर सामने आ गए और ये अब कह क्या रहे हैं? वफाकी काबीना के इजलास में बैठकर आप देखें कि बेहूदगी देखें और आंखों में दूर डालने की कोशिश किस तरीके से कर रहे हैं कि डिसीजन नोट लिख के आ रहे हैं कि हमें वफाकी काबीना का ये फैसला मंजूर नहीं है। ये जो पॉपुलेशन जो सेंसस जो 3 साल 4 साल पहले हुआ था, 17 में हुआ था, वो उसकी मंजूरी दी जा रही है काबीना में बैठकर और वो डिसीजन नोट लिख रहे हैं। अबे डिसीजन नोट से क्या होता है भाई? अगर तप्पड़ है तो हुकूमत से बाहर आओ ना। ये तो माजिरों के जिंदगी और मौत का मामला है। ये सिर्फ एमकेएम का मामला नहीं है। ये तो पूरी कराची में रहने वालों के साथ, चाहे वो उर्दू बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, सिंधी बोलता हो, बलूची बोलता हो, बरोई बोलता हो, कोई किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हो, किसी भी कौम से ताल्लुक रखता हो, जब कराची शहर में रहता है तो कराची का पानी भी पिएगा, कराची की नालियां भी इस्तेमाल होंगी, कराची का सेवरेज भी इस्तेमाल होगा, कराची की बिजली भी इस्तेमाल होगी। सिर्फ हवा पीकर या हवा से सांस लेकर तो इंसान जिंदा नहीं रहता है। कराची की सड़कें भी इस्तेमाल होगी, कराची का ट्रैफिक भी इस्तेमाल होगा। जब 1.5 करोड़ की आबादी माइनस कर दी जाएगी
تو یہ ظلم کراچی والوں کے ساتھ کتنا بڑا ہے. یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ سب کے سب ان مسائل کا شکار ہو جائیں گے کہ اسی طریقے سے NFC ایوارڈ پھر ملے گا. وہ 3.5 کروڑ کی آبادی کے لوگوں کو 1.5 کروڑ یا 1 کروڑ 60 لاکھ کہہ کر سارے جو مختص کیے جائیں گے. اس سے جو ہوتا ہے کوٹا ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی ادارہ ہو, NFC کا ہو, CCI ہو, جو بھی ہو, جہاں کامن انٹرسٹ کا جو ادارہ ہے جو صوبائی معاملات دیکھتی ہے, بیٹھ کر فیصلے کرتی ہے. تو آج یہ بتانا مقصود ہے ہمارا آپ کو کہ ان لوگوں کے چہرے سامنے آ گئے ہیں. وہ کتنا بھی کچھ کرتے رہے, اب ان کے نصیب بلکہ ہاتھ سے کیا نکل گیا, یہ تو اس سازش کا حصے دار بن گئے. یہ کھیل کوئی آج کا نہیں ہے. یہ کھیل تو 92 سے کھیلا جا رہا ہے اور اس سے پہلے سے کھیلا جا رہا ہے. اس کو ہم نے بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی دیکھا. کیا ہم اس کھیل سے واقف نہیں ہیں, اس کی ماضی سے واقف نہیں ہیں؟ بھائی, جب کراچی کی آبادی 1 کروڑ 1.25 کروڑ کو کراس کر چکی تھی, بہت ماضی کی بات کر رہا ہوں میں, اس وقت کراچی کی آبادی شو کی گئی تھی 56 لاکھ. یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. یہ کون سا سینسس تھا مجھے یاد نہیں ہے, 72-73 کوئی سینسس ہوگا, بھٹو کے دور کا سینسس تھا. یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, لفظ فگر یاد ہے, 56 لاکھ پوری کراچی کی آبادی, جبکہ اس وقت 1.25 کروڑ ہم کراس کر چکے تھے. تو یہ ظلم و زیادتی کا سلسلہ کوئی آج کا نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. اور پنجاب یا دیگر صوبوں کے لوگ, اگر سندھ سے باہر کے جو لوگ اگر یہ بیٹھ کر دیکھ کر کہ زیادتی تو چلو کراچی والوں کے ساتھ ہو رہی ہے, ہمیں کیا پرواہ ہے, تو یہ سمجھنا چاہیے بھائی آپ کے بھی بال بچے وہاں پر رہتے ہیں, آپ بھی وہاں پر کمانے کھانے آتے ہیں, آپ بھی وہیں کی سڑکیں اور سیوریج اور پانی استعمال کرتے ہیں, بجلی استعمال کرتے ہیں. تو اب ہمیں سب کو مل کر آواز اٹھانی پڑے گی. اور یہ ہم آج کی ویڈیو بریفنگ کے توسط سے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس وفاقی حکومت کی جانب سے جو مردم شماری کے کا جو متنازع فیصلہ آیا ہے, جو جاری کیا گیا ہے, اس کو ہم نہیں مانتے. یہ کھلی کراچی دشمنی ہے اور اصل آبادی کو آدھے سے بھی کم کر کے دکھانے کی سازش کو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور جو بھی ہم سے ہو سکے گا آنے والے وقت میں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ, اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے, ان مظالم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کراچی کی یہ مردم شماری جو ہے منصفانہ اور آزادانہ طور پر اقوام متحدہ کی نگرانی میں کرائی جائے. اور اس حوالے سے صرف میرے ساتھ میں ہمارے 2 ساتھی بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی گفتگو کریں گے. میں صرف اتنی سی بات کرتا چلوں کہ یہ جو شب خون جو مارا گیا ہے کراچی پر, اس پر مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ کراچی کو لاوارث نہ سمجھیں, کراچی یا سندھ اس کو لاوارث نہ سمجھیں. ابھی کراچی اور سندھ کا وارث زندہ ہے, موجود ہے, اس کا نام ہے الطاف حسین. الطاف حسین کی موجودگی میں, الطاف حسین کے ساتھیوں کی موجودگی میں, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں, پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں, سندھ میں ہو, پنجاب میں ہو, کہیں پر بھی ہو, ان کی موجودگی میں ہم اس وراثت
کے جو تقاضے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پورے کر کے رہیں گے اور کراچی کو یتیم نہ سمجھا جائے, سندھ کو یتیم نہ سمجھا جائے. ہمیں اس سندھ کے اندر اب مزید اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی سخت ضرورت ہے. سندھی بولنے والے ہمارے سندھی بھائی, اردو بولنے والے ہمارے سندھی بھائی جن کو عرف میں مہاجر کہتے ہیں, اب ان کو مٹھی کی طرح سے مضبوط اور بند مٹھی کی طرح سے اپنا اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اپنی مضبوطی دکھانی ہوگی تاکہ لوگ اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں جن کا جو دل چاہے کراچی کے ساتھ وہ سلوک کریں. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. میں اپنی گفتگو کو مزید آگے کروں گا, اس سے پہلے میں گزارش کروں گا مصطفیٰ بھائی سے کہ مصطفیٰ بھائی پلیز اپنے اس حوالے سے جو نکات آپ کے ذہن میں وہ قوم کے سامنے رکھیں. مصطفیٰ بھائی. بہت بہت شکریہ طارق بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اراکین رابطہ کمیٹی, ہماری ٹیکنیکل ٹیم اور اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے تمام واجب الاحترام بزرگوں, ماؤں بہنوں, ساتھیوں اور سلطان بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین, السلام علیکم. آج کا جو یہ موضوع ویڈیو بریفنگ کا جو مردم شماری کا ایک موضوع ہے اور آپ سب اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہی کسی بھی شہر, کسی بھی صوبے اور خطے کے اس کے جغرافیے میں رہنے والے لوگوں کے حقوق اور ان کو دیے جانے والے وسائل کی تقسیم ہوا کرتی ہے انہی کی بنیاد پر, اور اسی بنیاد پر وہاں آباد لوگوں کی وہاں کے منتخب ایوانوں میں نمائندگی کا تناسب مقرر کیا جاتا ہے. اب کراچی کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اس مردم شماری کیا ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جیسے ابھی آپ کے سامنے طارق نے بتایا کہ 70 کی دہائی میں جو مردم شماری ہوئی اور اس کے تو حقائق ریکارڈ پر موجود ہیں کہ باقاعدہ جان بوجھ کر اس کراچی کی آبادی کو بالکل جو کہ اس وقت ایک کا اس زیادہ تھی تو اس کو آدھا کر کے جو ہے 60-65 لاکھ کر دیا گیا. اس کی انویسٹیگیشن ہوئی, وہ سب کچھ ریکارڈ پر آ گیا. بھٹو کے حکم پر ہوئی. اس وقت کے سیکرٹری داخلہ محمد خان جو مجھے اس کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ مجھ سے کہا گیا تھا کرنے کے لیے, اور اس لیے کہ کراچی میں جو اس وقت بھی جو آبادی تھی تو اکثریت کراچی میں رہنے والوں کی وہ اس وقت بھی کراچی میں مہاجر ہی اکثریت میں آباد تھے. اسی طرح حیدرآباد اور دیگر شہروں میں چونکہ کراچی میں مہاجر آباد تھے اور مہاجروں کی نمائندگی کو قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایوانوں میں کم کرنے کے لیے, آدھا کرنے کے لیے آبادی کو آدھا کر دیا گیا. اور پھر صرف 70 کی دہائی میں نہیں بلکہ اس کے بعد بھی جو مردم شماری ہوئی ہے, 90 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی, اس دور میں بھی جو مردم شماری ہوئی 90 اس میں بھی اسی بنیاد پر جو 70 کی دہائی کی مردم شماری تھی اور اس کے جو دھاندلی زدہ نتائج تھے, جو ایک بنیاد رکھ دی گئی تھی دھاندلی کی, اسی بنیاد پر اس مردم شماری کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے. اور انہی نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے بعد میں ہونے والی مردم شماری میں بھی کراچی کی آبادی کا تناسب جان بوجھ کر
آدھا کیا جاتا رہا، اور جب آبادی کم ہوگی تو یقیناً اس کی بنیاد پر جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے نشستیں مقرر کی جائیں گی وہ بھی آدھی ہوں گی۔ نتیجہ یہ کہ کبھی بھی سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کو قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایوانوں میں اس کی اصل نمائندگی کے حق سے محروم کیا گیا۔ اور پھر سن 2011 میں، آپ کو معلوم ہے مردم شماری سے پہلے خانہ شماری ہوتی ہے، سن 2011 میں خانہ شماری ہوتی ہے، تو ایم کیو نے پوری کوشش کی کہ اس مرتبہ جو کہ ایک بہت طویل عرصے کے بعد مردم شماری ہو رہی تھی، ایم کیو نے پوری کوشش کی کہ یہ جو ماضی میں جتنی بھی دھاندلیاں ہوتی رہی ہیں مردم شماری میں، اس مرتبہ ایسا نہ ہو۔ 2011 میں خانہ شماری ہوئی، ایم کیو نے ہر طرح سے کوششیں کی، اور پھر جب اس خانہ شماری کے نتائج مرتب ہوتے ہیں تو اس میں اصل آبادی سامنے آتی ہے، کراچی کی، حیدرآباد کی، شہری علاقوں کی۔ نتیجہ یہ کہ جب نتائج پہنچتے ہیں اسلام آباد، معلوم ہوتا ہے اس خانہ شماری کے تحت تو کراچی، حیدرآباد وغیرہ کی آبادی، یہ جو 60 و 40% کا یہ جو تناسب مقرر کیا جاتا ہے، اب تو یہ کراچی کی، حیدرآباد کی آبادی جو ہے 60% سے زیادہ ہو رہی ہے۔ اور اس خانہ شماری کی بعد مردم شماری ہونی تھی۔ نتیجہ یہ کہ ایک مرتبہ پھر اس خانہ شماری کے نتائج کو منسوخ کر دیا گیا تاکہ کراچی کی، حیدرآباد کی اصل آبادی کو سامنے آنے سے روکا جائے۔ اور پھر ایک طرف سے ایم کیو کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ جعلی مردم شماری کرائی جاتی ہے، اور نتائج سامنے آتے ہیں کہ کراچی کی آبادی کو دکھایا جاتا ہے 1,49,00,000۔ یعنی جس شہر میں ووٹرز کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ ہے، خود ناگرہ کے ریکارڈ کے مطابق اس شہر کی آبادی 1,49,00,000 کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس مردم شماری کے نتائج کو، حالانکہ ہر طرح سے احتجاج ہوا، ہر سطح پر جتنے بھی غیر جانبدار فورمز ہیں اس میں انہوں نے اس نتائج کو، خاص طور پر جو کراچی یا شہری علاقوں کی جو مردم شماری، اس کے نتائج کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ہر ایک جانب سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، لیکن موجودہ حکومت نے ان دھاندلی زدہ نتائج کو نہ صرف ابھی چند روز پہلے تسلیم کیا، بلکہ اس کو جاری کرنے کے لیے کہا گیا کہ صاحب وہ ایک قانونی صرف ایک تقاضا ہوتا ہے مشترکہ مفادات کی کونسل کا، وہاں پر اس پر مہر لگوائی جائے، اور پھر وہ جو بنیاد رکھ دی گئی ماضی میں 70 کی دہائی میں، اس سے پہلے اسی بنیاد پر تعمیر کی جانے والی اس عمارت کو اور اسی طرح رکھا جائے برقرار، اور کراچی کو ایک مرتبہ پھر اس کی اصل نمائندگی اور اس کے وسائل کے حق سے محروم رکھا جائے۔ یہ منظوری دے دی گئی کابینہ کی جانب سے، اور اسلام آباد کی حکمراں جو اشرافیہ ہے وہ تو خیر قائم پاکستان کے بعد سے ہی مہاجروں کے ساتھ جو زیادتیاں کرتی آئی ہے وہ سب کرتی آئی ہے، لیکن ہمارا سوال ان سے ہے جو جعلی ایم کیو بنا کر بیٹھے ہیں سرکاری سرپرستی میں، اور اسی کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کر جن کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا، وہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھتے رہے۔ ایک جانب اپنے آپ کو
مہاجروں کے نمائندے، مہاجروں کے رہنما، مہاجروں کے لیڈر، مہاجروں کی نمائندگی کے نام نہاد علمبردار قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اسی کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کی موجودگی میں یہ مہاجروں کے حقوق پر، ان کی نمائندگی کے حق پر، ان کے وسائل کے حق پر کھلا کھلا ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. اور آج یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے، یہ بہادرآباد ٹولے کے لوگ اسی کابینہ میں بیٹھ کر اس کی منظوری کا حصہ بنتے ہیں. یہ آبادی اور حقوق کیا دلواتے جن شہیدوں کی قربانیوں کے طفیل ان کے نام اور مقام بنے، یہ بار بار ایوانوں میں پہنچے، انہی شہیدوں کی یادگار کو ان کی موجودگی میں مسمار کیا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہاں پہنچ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی اس کو ہم تعمیر کرائیں گے فی الفور. یہ اس یادگار کو اس کی مرمت نہ کرا سکے تو یہ قوم کو کیا حقوق دلوائیں گے؟ ان کا کام صرف اور صرف اسلام آباد کے بوٹ چاٹنا ہے، قوم کے لیے کچھ کرنا نہیں. قوم ان کے گھناؤنے کردار کو سمجھ چکی ہے. جو لوگ اپنے محسن کے نہ ہوئے، جو قائد طریق الطاف حسین کے نہ ہوئے، وہ قوم کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ قوم ان کا گھناؤنا کردار سمجھ چکی ہے، اور ان کے ڈراموں، ان کے دعووں اور ان کی چالوں میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے. بہت بہت شکریہ. اور میں گزارش کروں گا قاسم بھائی سے، پلیز وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. قاسم بھائی. شکریہ طارق جاوید بھائی. واجب الاحترام قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، تحریکی ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوان تحریکی ساتھیوں، آداب عرض. ابھی طارق جاوید بھائی نے اور مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی نے مردم شماری کی اہمیت اور سندھ کے شہری علاقوں میں کرائی جانے والی مردم شماری میں دھاندلیوں کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا، اور یہ دھاندلی کیوں کی گئی، اس کے کیا مقاصد تھے، اس پر روشنی ڈالی ہے. آج بزدل آباد ٹولہ جس طرح مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے، مردم شماری میں کی جانے والی دھاندلیوں پر تصویر بہا رہا ہے، ان بے شرموں کو آئینہ دکھانا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ میں اس حوالے سے اپنے نکات بیان کروں، میں اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ قوم کے سامنے وہ ویڈیو کلپ پیش کریں، تاکہ نہ صرف قوم کو بلکہ پاکستان کے ارباب اختیار اور اقتدار کو بھی علم ہو کہ 22 اگست 2016 کو کیا ہوا، کس نے کیا اور اس کے کیا مقاصد تھے. ذرا پلیز وہ ویڈیو جو ہے وہ ناظرین کے سامنے پیش کیجیے. یہ تمام کارکنان آپ کے ہیں، آپ کی قیادت میں ہی کام کریں گے. ہم کسی رابطہ کمیٹی کو نہیں جانتے، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے رابطہ کمیٹی سے. آپ کی جو ہدایت ہوگی اس کے مطابق کام ہوگا. آپ قائد ہیں، قائد رہیں گے، اور جو کچھ سلوک اس پاکستان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم میں سے کسی کا بھی دل پاکستان کے حق میں نعرہ لگانے کے لیے نہیں چاہتا. بھائی ہم خود پریشان ہیں سب کہ ایسے ملک میں جہاں ہمارے ساتھ جس کو بنایا ہمارے اجداد نے تھا، وہاں آج ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے
वो सलूक अब काबिल बर्दाश्त नहीं है भाई। मैं अपने इंजीनियर साथी से दरख्वास्त करूंगा कि नाजरीन के सामने इस वीडियो क्लिप को एक मरतबा फिर दोबारा नशर करें। अपने घरों को जाइए। भाई ये तमाम कारकुनान आपके हैं, आपकी क़यादत में ही काम करेंगे। हम किसी राब्ता कमेटी को नहीं जानते, ना हमारा कोई ताल्लुक़ है राब्ता कमेटी से। आपकी जो हिदायत होगी उसके मुताबिक काम होगा। आप कायद हैं, कायद रहेंगे, और जो कुछ सलूक इस पाकिस्तान में हमारे साथ हो रहा है उसके बाद हम में से किसी का भी दिल पाकिस्तान के हक़ में नारा लगाने के लिए नहीं चाहता भाई। हम खुद परेशान हैं सब कि ऐसे मुल्क में जहां हमारे साथ जिसको बनाया हमारे अजदाद ने था, वहां आज हमारे साथ जो सलूक हो रहा है वो सलूक अब काबिल बर्दाश्त नहीं है भाई। अजीज तहरीकी साथियों, आपने इस वीडियो क्लिप को देखा। यकीनन आप जो ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये माजी में भी आप मुतादिद मरतबा देखते चले आ रहे हैं। इसमें महाजिर कौम का सौदा करने वाला, शहीदों के लहू का सौदा करने वाला गद्दार आमिर खान क्या अल्फाज अदा कर रहा है, और बराबर में बैठा हुआ फारूक सत्तार किस तरह तालियां बजाकर उसके अल्फाजों की तायीद कर रहा है। और 22 अगस्त के बाद अगले रोज ये सब के सब तमाम मलबा कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन पर डालकर अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश में लग गए। हुआ क्या? सही बात। ये नौबत क्यों आई? ये मंसूबा क्या था? इसके पीछे क्या साजिशी मंसूबा कार फरमा था? उसको सोचने और उसको समझने की जरूरत है। आप तमाम तहरीकी साथियों को याद होगा कि एक मुनज़्ज़म तरीके से बाज अनासिर की जानिब से, बाज मीडिया हाउसेस की जानिब से, बाज एंकर्स की जानिब से, ये वो मीडिया हाउसेस हैं और वो सहाफ़ी और एंकर्स हैं जो कलम की हुर्मत का सौदा करने वाले हैं। उन अनासिर की जानिब से एक मुनज़्ज़म तरीके से ये झूठी खबरें फैलाई गई कि खुदा ना ख्वास्ता कायदे तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की सेहत जो है वो बहुत ख़राब है। खुदा ना ख्वास्ता उनकी ज़िंदगी को खदशात लाहक हैं। और एक एंकर तो कमीनेपन की इंतहा को वो इतना पहुंचा, उसने झूठ की दरोग गोई की इंतहा करते हुए गोएबल को भी मात कर दिया, और यहां तक बकवास की कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के पैर पे, मैं कहना नहीं चाह रहा कि जख्म बहुत ज़्यादा आया। यही नहीं, एक टीवी चैनल तो ऐसा था कि मैं वो अल्फाज अदा नहीं करना चाहता, अल्लाह ताला अल्ताफ हुसैन भाई को सेहत दे, दराजी उम्र दे, सलामती दे। उस टीवी चैनल ने तो मकरो फरेब की, दरोग गोई की इंतहा कर दी थी। जो जुमला उसने अदा किया वो मैं दोहराने की मुझ में जरूरत नहीं है। तो जब उन्होंने, एक कौम के गद्दारों ने, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की आस्तीनों में छुपे हुए नागनों और सांपों ने ये सूरत हाल देखी, ये अफवाहें सुनी, ये झूठी खबरें सुनी, तो फारूक सत्तार हो,
खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, आमिर खान हो, कंवर नवेद हो, वसीम अख्तर हो, अमीनुल हक हो या कोई भी हो, ये सब के सब हराम खोर कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के जूते में मुंह डालने लग गए और कायद बनने के शौक में, कौम का सौदा करने के चक्कर में, शहीदों के लहू का सौदा करने के चक्कर में एक दूसरे से सबकत हासिल करने लग गए, उस दौड़ में लग गए कि कौन बनेगा कायद। उस बेशरम बेगैरत एहसान फरामोश कमालू को भी यही शौक उठा, अनीस कायम खानी को भी यही शौक उठा, अनीस एडुकेट को भी यही शौक उठा। इन तमाम हराम खोरों के ये शौक कि कौन बनेगा कायद, और इस कायद बनने की दौड़ में इन्होंने जिस तरीके से कौम, तहरीक और नजरिए को नुकसान पहुंचाया है, उसकी तलाफी कोई आसान काम नहीं है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई जिस मिशन और मकसद को लेकर चल रहे थे, इन हराम खोरों ने, जमीर फरोशों ने, एहसान फरामोशों ने तहरीक को कई बरस पीछे धकेल दिया। और एक साहब तो अमेरिका से अचानक आ टपके कि मुझे कैंसर का मर्ज लाहक है, अल्ताफ भाई मैं बहुत अरसे तक आपसे दूर रहा, न जाने कब मुझे मौत आ जाए, अब जो मेरी बाकी की जिंदगी बची है वो मैं तहरीक, कौम और आपकी खिदमत में बसर करना चाहता हूं। उस हराम खोर को भी शौक क़यादत उसके जहन में समाया हुआ था। फिर आप अजीज तहरीक के साथियों याद होगा कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई एक जहादीदा, गॉड गिफ्टेड सलाहियतों के मालिक हैं। वो सूरत हाल को भांप गए और अल्ताफ भाई ने कौम को आगाह करने के लिए ऑडियो लेक्चर्स देना शुरू किए, इसके बाद वीडियो लेक्चर्स देना शुरू किए, वीडियो खिताबात करने शुरू किए। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने अपने आप को चहलकदमी करते हुए दिखाया, वीडियो में डांस करते हुए दिखाया, ताकि न सिर्फ कौम को पता चल सके बल्कि दुनिया जान सके कि उनके बारे में फैलाई गई जितनी भी अफवाहें हैं उनमें कोई सदाकत नहीं, सब की सब बेबुनियाद है। तो अजीज तहरीकी साथियों, माओ बहनों, बुजुर्गों, यहां पे एक सवाल आता है कि इंसान होने के नाते ये जिनके भी मैंने नाम गिनवाए, या तहरीक की बदौलत, अल्ताफ भाई की रात दिन की मेहनत की बदौलत, शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत, जिस फर्द को तंजीम में आला ओहदा मिला, सेनेट के ऐवान में रुकनियत मिली, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के ऐवान में रुकनियत मिली, कोई वफाकी वजीर बना, कोई सूबाई वजीर बना, कोई मुशीर बना, कोई कराची और हैदराबाद का मेयर और डिप्टी मेयर बना, ये कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की शफकत की, मोहब्बत की बदौलत, शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत इनको ये मरात मिली, ये ओहदे मिले, ये नाम मिला, ये मकाम मिला, ये इज्जत मिली, ये शोहरत मिली। अगर ये कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के दस्ते शफकत में रहते, उनकी मोहब्बत भरी बाहों में रहते, उनकी प्यार भरी दुआओं में रहते, तो क्या इन्हें ये मकाम और इज्जत नहीं मिलती? ये तो मिलती चली गई। आज इनकी हालत क्या है? आज भीख में चंद नशिस्तें मिल गई, एक के बाद एक बेशरम को पहले मिली विफाकी वजारत, दूसरे बेशरम को वजारत मिली, वजारत एक ही मिली।
عزیز تحریکی ساتھیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، عوام اور کارکنان میں ان کی عزت ہے؟ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی دست شفقت میں انہیں نام، مقام، عہدے، ایوانوں کی رکنیت ملتی تھی، لیکن کارکنان اور عوام کی عزت بھی ملتی تھی. اور جب الطاف بھائی کے سائے سے، ان کی دعاؤں کے سائے سے، ان کی محبت، ان کی شفقت کے سائے سے دور ہوئے تو آج یہ ذلیل و رسوا نہیں ہو رہے. یعنی اس سے بڑی اور کیا ذلت اور رسوائی ہوگی کہ یہ وفاقی حکومت میں شامل ہے، یہ مردم شماری میں کی جانے والی دھاندلی میں شامل ہے، اور آج مگرمچھ کے آنسو بھی بہا رہے ہیں. اور قوم جانتی ہے، اور قوم ان کو لعنت اور ملامت کر رہی ہے کہ بے غیرتوں، یہ نہ کہو کہ میرے مقدر کی بات ہے، میری تباہیوں میں تمہارا ہی ہاتھ ہے. قوم کو جس دہانے پہ لا کے کھڑا کیا ہے، ارے 2017 میں یہ مردم شماری ہوتی ہے، 2018 میں الیکشن ہوتے ہیں اور تمہیں بھیک میں چند نشستیں ملتی ہیں، تم وفاقی حکومت کا حصہ بن جاتے ہو. تو جب 2017 کے اندر یہ مردم شماری ہوئی، اس میں دھاندلی تو اسی وقت سامنے آ گئی تھی کہ کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں کی آبادی آدھی سے زیادہ کم کر کے دکھائی گئی. کیا اس وقت تم نے کوئی احتجاج کیا؟ کوئی ہڑتال، کوئی مظاہرہ؟ نہیں. اس لیے کہ تمہیں رکنیت، ایوان کی رکنیت عزیز تھی. قوم کا سودا کر کے، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے لا تعلقی کر کے، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے نظریے کا سودا کر کے تمہیں یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ تمہیں یہ بھیک میں چند نشستیں ملیں گی جو تم نے قبول کر لی، اور تم نے اجتماعی مفادات کو نظر انداز کر کے اپنے ذاتی اور خاندانی مفادات پر فوقیت دے دی. مردم شماری کو ایک طرف رکھ دیجیے، یہ تو بہت بات کی بات ہے. قوم لٹتی رہی، مرتی رہی، تحریک کے نوجوان ساتھی ماورائے عدالت قتل ہوتے رہے، لاپتہ ہوتے رہے، جھوٹے مقدمات میں گرفتار ہوتے رہے، عقوبت خانوں میں ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا. تم خاموش رہے. تم نے احتجاج کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی. مردم شماری ہوئی، اس میں دھاندلی کی گئی، تم خاموش رہے. آج اچانک تمہیں مردم شماری میں ہونے والی دھاندلی یاد آ گئی، لیکن اس میں بھی منافقت اور دوغلا پن دیکھیے. خالد مقبول صدیقی اپنی پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ حکومت میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ عوام سے کریں گے، عوام کی مرضی سے کریں گے. تم نے عوام کی سنی ہی کب ہے؟ اور یہ مردم شماری میں جو دھاندلی ہے، تمہارے باپ کا مسئلہ نہیں، تمہاری ماں کا مسئلہ نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اس میں عوام سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں اتنی شرم اور غیرت نہیں کہ قوم مر رہی ہے، مٹ رہی ہے، قوم کا سودا کیا جا رہا ہے اور تم خاموش تماشائی بن کر قوم کا سودا کر رہے ہو. لعنت ہے تم پر اور تمہاری سوچ پر. تم سمجھتے ہو کہ مگرمچھ کے آنسو بہانے سے، ٹسوے بہانے سے اور یہ دروغگوئی کر کے اور بہانے کر کے قوم کو بے وقوف بنانے کی جو حرکتیں کر رہے ہیں، ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کر رہے ہیں، تم مہاجر قوم کو بے وقوف بنا دو گے؟ نہیں، تم مہاجر قوم کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. تم کو مہاجر قوم ہر رنگ میں تمہارے دوغلے پن کو اور منافقت کو پہچان چکی ہے. یہ لکھ لو، یہ اسمبلی کی رکنیت چند دنوں کی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے. یہ ذلت اور رسوائی سدا تمہارا پیچھا کرتی رہے گی، سدا، ساری زندگی. اور تم چلے جاؤ گے اس دنیا سے تو اس کا خمیازہ تمہاری نسلیں بھگتیں گی انشاءاللہ.
تمہیں آنے والی نسلیں ہر دور میں تمہیں اور تمہاری اولادوں کو میر جعفر اور میر صادق کہہ کر مخاطب کرتی رہے گی، تمہیں قوم کا سوداگر کہہ کر مخاطب کرتے رہے گی، تمہیں شہیدوں کے لہو کا سودا کرنے والا کہہ کر مخاطب کرتے رہے گی۔ تم جہاں جاؤ گے قوم کی لعنت اور ملامت تمہارا مقدر رہے گی۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، میں اپنے انجینئر ساتھی سے درخواست کروں گا کہ یہ عامر خان اور فاروق ستار نے 22 اگست 2016 کو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے خطاب کے دوران جو حرکت کی ہے وہ ذرا قوم کے سامنے دوبارہ پیش کریں۔ اپنے گھروں کو جائیے۔ بھائی یہ تمام کارکنان آپ کے ہیں، آپ کی قیادت میں ہی کام کریں گے۔ ہم کسی رابطہ کمیٹی کو نہیں جانتے، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے رابطہ کمیٹی سے۔ آپ کی جو ہدایت ہوگی اس کے مطابق کام ہوگا۔ آپ قائد ہیں، قائد رہیں گے، اور جو کچھ سلوک اس پاکستان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم میں سے کسی کا بھی دل پاکستان کے حق میں نعرہ لگانے کے لیے نہیں چاہتا۔ بھائی ہم خود پریشان ہیں سب کہ ایسے ملک میں جہاں ہمارے ساتھ جس کو بنایا ہمارے اجداد نے تھا، وہاں آج ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سلوک اب قابل برداشت نہیں ہے۔ بھائی عزیز تحریک ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، آپ نے یہ دوبارہ سن لیا۔ اس میں فاروق ستار تالیاں بجا رہا ہے، اور 23 اگست کو کیسے پارسا بن گئے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، کہ سارا کیا دھرا تو تمہارا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے تحریکی ساتھیوں، یہ فاروق ستار ہی تھا نا جو یادگار شہداء پر جانے والی ماؤں بہنوں کے بارے میں کیا کلمات ادا کر رہا تھا؟ کیا آپ کو یہ الفاظ یاد نہیں؟ اس نے میڈیا پہ کہے جو نشر ہوئے کہ ہم جو شہیدوں کی یادگار پر شہیدوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرنے کے لیے جا رہی تھی، ان کے بارے میں اس فاروق ستار نے انہیں شر پسند کہا، اور یہ کہا کہ ہم خود ان کو پکڑ کر رینجرز کے حوالے کریں گے۔ یعنی جو لوگ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے احسانات کو بھول گئے، شہیدوں کی قربانیوں کو بھول گئے، اور جن ماؤں بہنوں، بزرگوں، نوجوان تحریکی ساتھیوں نے الیکشنوں میں رات دن محنت کر کے ان کی کیمپین چلائی، انہیں منتخب کرایا، اور منتخب کرانے کے بعد ان کو ایوانوں میں بھیجا، یہ حرام خور، ان لوگوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ تو عزیز تحریکی ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، یہ احسان فراموش نہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے ہو سکے، یہ حرام خور احسان فراموش نہ مہاجر قوم کے ہو سکے، یہ احسان فراموش نہ شہیدوں اور ان کے لواحقین، ان کے اہل خانہ کے ہو سکے، نہ لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کے ہو سکے۔ تو یہ قوم کے دکھ درد کے ہمدرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے قوم کو ان چیلنجوں سے نجات دلانے کا سبب بن سکتے ہیں؟ قوم پر جو تباہی بربادی آئی ہے یہ اس کے اعلی کار ہیں، یہ کس طریقے سے مہاجر قوم کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ اور یہی نہیں، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے ان لوگوں کو اس وقت نام مقام عزت شہرت دلوائی جب ان کو گلی کا کوئی کتا تک نہیں واقف تھا ان سے۔ ان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا، دنیا بھر میں ان کا نام، ان کی پہچان کرا دی، اور یہ سمجھنے لگے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین سے لا تعلقی کر کے
खुफिया हाथों के -1 अल्ताफ हुसैन फार्मूले को अमली जामा पहना के उस साजिशी फार्मूले के सहूलतकार बन के ये कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को कौम से अलगा कर देंगे, कारकुनान से अलगा कर देंगे और खुद तहरीक के सियाह और सफेद के मालिक व मुख्तार बन जाएंगे। वो इस हकीकत को भूल गए कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की तरबियत नेचर कर रही है। जमीनी खुदा चाहे कितने ही साजिशी डिजाइन कर लें, एक ऊपर भी बैठा है जो देखने और सुनने वाला है, सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है और मुसब्बिबुल असबाब भी है। ये भूल गए कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई बादशाहगर है, किंग मेकर है। उन्होंने गुमनाम जिनको कोई पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, उनको शोहरत के आसमानों पर पहुंचा दिया। तो क्या कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई अब ऐसा नहीं कर सकते? वो अब गुमनाम लोगों को नाम, मकाम और इज्जत के आसमान पर नहीं पहुंचा सकते? वो किंग मेकर है। जब तुम जैसे कम ज़र्फों को कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने इज्जत और शोहरत के आसमानों पर पहुंचा दिया, तो आज हम जैसे जो गुमनाम लोग हैं, जिन्हें आज दुनिया भर में जाना जाता है, वो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की मोहब्बत की बदौलत है। ना हमें बोलना आता था, ना हमें लिखना आता था, ना हमें उठने बैठने की तमीज थी, ना बात करने का सलीका था। ये सब कुछ कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की देन, उनकी तालीम और उनकी तरबियत का नतीजा है। तो याद रखो, अल्ताफ हुसैन भाई बादशाहगर थे, बादशाहगर हैं और बादशाहगर ही रहेंगे। और उनके दुआओं के साए में जो वफा परस्त हैं, जमाने में वही मोतबर रहेंगे, और जो उनके दायरा मोहब्बत से निकल गया वो दर बदर होगा, बदतर होगा, जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर होगा। इंशाअल्लाह ताला ये मेरी बद्दुआ नहीं, मेरा यकीन है, यकीन कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को दुख देने वाले, मुहाजिर कौम का सौदा करने वाले, शहीदों की कुर्बानियों को नजरअंदाज करने वाले, चाहे आज किसी भी जगह पर किसी भी टोले में बैठे हो, तुम्हारी ये जो महफिलें हैं, ये 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन की चांदनी। इसके बाद जिल्लत और रुसवाई के अंधेरे तुम्हारा मुकद्दर बनेंगे। और जिस जगह से भी गुजरोगे, तुम्हें लोग हिकारत की निगाह से देखेंगे, तुम्हें देखकर जमीन पे थूक दिया करेंगे, और तुम में तो शायद इतनी गैरत भी ना हो कि तुम शर्म से डूब के मर सको। अगर तुम में शर्म और गैरत होती तो अपने मौसिन से दगा नहीं करते, अपने मौसिन को धोखा नहीं देते। अजीज तहरीकी साथियों, मां बहनों, बुजुर्गों, कौम के जमीर फरोशों और एहसान फरामोशों का जो भी अंजाम होगा, वो इंशाअल्लाह जल्द कौम के सामने होगा और इंशाअल्लाह हमारी आंखों के सामने होगा। आज आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज तहरीक के कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले वफा परस्त नौजवान मिलीनियर्स मुख्तलिफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, उन्हें जहां मौका मिला उन्होंने कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले और उनके मानने वालों की मौजूदगी का एहसास दिलाया। और क्या महफिल किसी की भी हो, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के हक में नारे लगाए। कराची यूनिवर्सिटी, कराची के दीगर तालीमी इदारे,
حیدرآباد کے اور سندھ کے دیگر شہروں کے جو نوجوان طلبہ و طالبات ہیں، انہوں نے محترم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے لیے میسج دیا ہے. میں رابطہ کمیٹی کے کنوینر طارق جاوید بھائی اور مصطفیٰ بھائی کی اجازت سے وہ میسج براہ راست محترم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو 3 اشعار کی صورت میں دینا چاہتا ہوں. محترم قائد، یہ طلبہ و طالبات کی جانب سے ہے کہ لذت ملی ہے ایسی تیری بارگاہ میں، لذت ملی ہے ایسی تیری بارگاہ میں، جچتا نہیں ہے در کوئی میری نگاہ میں، اور اپنی تو عبادت ہے رخ یار دیکھنا. قائد تحریک نوجوان تحریک کے ساتھیوں کا پیغام ہے کہ اپنی تو عبادت ہے رخ یار دیکھنا، وائز شمار کرتا ہے کر لے گناہ میں. اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، ایک میسج اور ہے نوجوان طلبہ و طالبات کا کہ مانا کہ تیرے چاہنے والے ہیں بے شمار. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، مانا کہ تیرے چاہنے والے ہیں بے شمار، ہم جیسے بھی غریب ہیں تیری پناہ میں. جیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، جیے مہاجر، سدا جیے. آمین آمین ثم آمین. ماشاءاللہ قاسم بھائی نے جس تفصیل سے اور جس جذبے کے ساتھ آپ سے گفتگو کی ہے وہ اپنی جگہ مقدم خراج تحسین. لیکن قاسم بھائی نے جو بیک گراؤنڈ بتایا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا جو میں سمجھ پایا ہوں کہ آج جو شب خون مارا گیا ہے کراچی کی آبادی پر، آدھی سے زیادہ آبادی کو نگل لیا گیا ہے تر نوالا سمجھ کر. ایسا کیوں ہوا؟ اگر 2016 میں یہ حرکت نہ ہوتی جس کا بیک گراؤنڈ ابھی قاسم بھائی نے بتایا، جس کی ویڈیو دکھائی آپ کو، کسی کی مائک کے اعلان میں ہمت نہیں ہوتی کہ کراچی کی آبادی کو اتنا کم کر کے منظوری دے. کیوں؟ کیونکہ الطاف حسین کا ایک ایک کارکن سڑک پہ ہوتا. آج یہ بکواس کرتے ہیں ڈیسل نوٹ ڈالنے کے بعد، یعنی کہ ڈیسل نوٹ کیا ہوتا ہے؟ آئی ایگری ٹو ڈس ایگری یا ڈس ایگری ٹو ایگریمنٹ، یعنی کہ آپ نے جو مانا آپ نے جو کہا ہم نے مان لیا، لیکن میرا یہ اعتراض ہے. ارے اعتراض سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈیسل نوٹ ڈال کر تم آنکھوں میں قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پوری قوم تمہارا ڈرامہ سمجھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ تمہیں منہ چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے گی. یہ عوام تمہارا پیچھا آخر وقت تک کرتے رہیں گے، اور تم کہتے ہو کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے، عوام سے فیصلہ لیں گے کہ حکومت میں رہا جائے یا نہ رہا جائے. او بھائی، چڑیا چگ گئی کھیت، اب کیا ہوا؟ جب یہ زبردستی کی بات ہے جو میں اب نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، پہلے اقتدار کو بھی اور پالیسی ساز اداروں کو بھی، کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر کیا ہوا کہ یہ ہوتا ہے کہ نئے کھیت لگانے پڑتے ہیں، نئے طریقے سے پانی دینا پڑتا ہے، نئی کھاد ڈالنی پڑتی ہے، نئے سرے سے اناج اگانا پڑتا ہے. کیا؟ نیا نیا نیا. اور دوسری بات میں کر دوں موقع میل کے لحاظ سے کہ مہاجر، یہ کراچی کی آبادی دنیا بھر میں موجود کئی ممالک سے، ان ملکوں کی انفرادی آبادی سے زیادہ ہے. کراچی کی آبادی کئی ممالک سے،
یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ کراچی اتنی طاقت حیثیت رکھتا ہے آبادی کے لحاظ سے، ذرائع کے لحاظ سے، اور اس کی جو قوت ہے اس کے لحاظ سے کہ یہ کئی ممالک سے بڑا ہے، قوت اور اپنے جو وسائل اور آبادی۔ تیسری بات، کراچی کے جو وسائل ہیں، کراچی جتنا کماتا ہے، اگر وہ پورا کا پورا کراچی پہ خرچ کیا جائے، میں اشارے کرنے میں بات کر رہا ہوں، کراچی جتنا کماتا ہے، یہ پالیسی ساز اداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کراچی جتنا کماتا ہے پورا کا پورا کراچی میں اگر خرچ کیا جائے تو پیرس شرما جائے، لندن شرما جائے، اس سے بچو۔ کراچی کے قوم، کراچی میں رہنے والی عوام کے ساتھ زیادتی بند کر دو، نہیں تو اس کا خمیازہ کون کون بھگتے گا؟ وہ تو بھگتیں گے جو کر رہے ہیں، لیکن آنے والی نسلیں بلا وجہ میں بھگتیں گی۔ میں اپنے انجینئر ساتھی سے کہوں گا کہ دیکھیے، اس قوم کو بددل کرنے کے لیے، الطاف حسین سے ان کی ذہنی کیفیت کو متاثر کرنے کے لیے کیا کیا کھیل رچایا گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، میں اپنے انجینئر ساتھی سے کہوں گا وہ ذرا ویڈیو دکھائیں کہ رؤف کلاسرا، جو بڑے اپنے آپ کو مانا جانا صحافی کہتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں بہت، انہوں نے کس طریقے سے ان تحقیقات کا مذاق اڑایا ہے کہ جس کے ذریعے قوم کو الطاف حسین سے دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ذرا یہ دیکھیے پلیز، پھر میں ایک بات کروں گا۔ واقعہ ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں، جو اس کے وٹنس میں موجود تھے، ملائکی کی طرف آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ حکمت عملی ہے، ملائکی سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عامر متین صاحب کو یاد آ جائے گا کہ یہ پچھلے سال میرا خیال 19 نومبر کی بات ہے، یہ ڈیٹ بھی یاد ہے آج تک، 2015 میں اس میں تھا، عامر متین صاحب تھے، ارشد شریف صاحب تھے، اس میں سمیع ابراہیم صاحب تھے، کاشف عباسی صاحب تھے، ایک آدھ اور لوگ بھی تھے۔ کسی کو گھر میں ہماری ملاقات ہوئی رینجرز کے ایک بڑے صاحب سے، جو کراچی آپریشن کو ہمیں بریف کرنا چاہتے تھے کہ جی آپ لوگ اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو ہم بریف کرتے ہیں کہ جناب کے یہاں کراچی کے حوالے سے کیا سچویشن ہے۔ بلدیات کے الیکشن کی رات کو یاد آ گیا، ایک دن پہلے جی عامر صاحب کی میموری دیکھیں کیسے ریفریش ہو گئی ہے۔ وہاں پہ سوال و جواب شروع ہو گئے کراچی آپریشن پہ، بھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا جی آپ لوگ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، آپ کو کراچی کا نہیں پتا، آپ نے ٹاک شوز کرنے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کو بریف کرنا چاہتے ہیں، کریں۔ ٹھیک ہے، لمبی بریفنگ ہوئی، عامر صاحب نے بھی سوالات کیے، کچھ میں نے بھی کیے، کاشف نے، سمیع نے، ارشد نے، جو جس کی مطلب تھا ہم نے کی۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، دو سوالات میں نے کیے ان سے، مجھے آج تک یاد ہے۔ یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جہاں پہ کراچی کا آپریشن میں کوئی سلو ہو گیا ہے، ان دنوں میں یکدم ہم نے دیکھا کہ اس کو روایت گیئر لگ گیا تھا، تو میں بھی دونوں کی وجوہات بتائیں۔ انہوں نے کہا پہلی خبر ٹھیک ہے، آپ صحیح، آج کی کراچی کا آپریشن جو سلو ہو گیا ہے، انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہم نے اب میں آپ کی حکمت عملی پہ آ رہا ہوں، پہلے میں لائک کیا حکمت عملی۔ انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ حکمت عملی کا حصہ ہے، ہمارے پاس ایسی بڑی کنفرمڈ میڈیکل رپورٹس ہیں الطاف حسین کی کہ ان کو ایسی ایک ڈیزیز ہے، بیماری ہے جو 3-4 مہینے شاید، باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کو ایک طرح کے اب کہہ سکتے ایریورسبل، الفاظ انگلش میں تھے، ایریورسبل قسم کی بیماری ہے، تو ہم ویٹ کر رہے ہیں ذرا، مطلب میں تھوڑا سا دیہاتی آدمی کو کسی کا اتنا بلانٹ نہیں کہہ سکتا، انتظار کر، مطلب یہ تھا ان کا سو مینی ورڈز کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب جو ہے کوئی ایک سائڈ پہ ہو جائیں تو پھر ہم دوبارہ ایم کیو ایم کو ایک طرح سے کھڑا کریں گے۔ کیسی حکمت عملی ہے؟ سن کے آگے سنا ہوا کیا ہے، جو بیچاروں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا سب کے ساتھ، یہ وہ ان کی انفارمیشن کی میں بنیاد بتا رہا ہوں، جس گروپ کی بات کر رہے ہیں، سب کی بتا رہا ہوں نا میں۔
اب الطاف حسین صاحب جو ہیں اب وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں بلکہ ہیلدی ہیں, پہلے سے بھی زیادہ ہیں. پہلے تو ان کی انفارمیشن کو داد دینی چاہیے تھی جو 3 مہینے کا گیس لگا کے بیٹھے تھے. نمبر 1, اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, ہمارا ایمان ہے اس پہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہانی سب کو بیچی گئی ہوگی. اگر ہمیں بیچی گئی میڈیا کے لوگوں کو کہ جناب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو 3-4 مہینے صبر کریں, ہم نہیں چاہتے کہ کل کو ریئیکشن ہے اور کراچی میں بلڈ شیڈ ہے کہ ہم یہ پکڑ رہے تھے, ہماری وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہماری وجہ سے کوئی بیماری ہوگی. انہوں نے میڈیکلی طور پر پورا کام پکا ہے, بس 3-4 مہینے کی بات ہے. وہ سال ہو گیا, نومبر ہے. لاسٹلی انہوں نے کہا کل ایم برے طریقے سے الیکشن ہارے گی. وہ خیر جت بھی وہ بھی جیت گئی. اب اگر یہ کہانی انفارمیشن کا یہ لیول ہے, اگر انٹیلیجنس کا یہ لیول ہے, میڈیکل رپورٹس کا یہ لیول ہے, وہی کہانی آپ نے بیچی ہوں گی ایم کیو ایم کے لوگوں کو. وہی ہو سکتا ہے جو نیا گروپ آپ نے بنایا اس کو بیچی ہوں گی. یہی کہانیاں انہوں نے ہو سکتا ہے فروخ ستار صاحب کو بیچی ہوں, کیونکہ بھائی صاحب وہ بھی اسی انتظار میں بیٹھے ہوں گے ذرا کہ بھائی جو ہے ذرا سائڈ پہ ہو جائے تو پھر ہم سامنے آئیں گے. سو اس میں نلائکیوں کو ایڈ کر لیں, کچھ بھی ایڈ کریں. سیریس بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو دا جنگلز. بس یہ میں نے آپ کو واقعہ یہ سنایا ہے کہ جو ہمیں کہہ رہے تھے نا 3 مہینے صبر کریں. یہ نومبر کا مہینہ سال ہو گیا, یہ نومبر ہے تو نومبر میں بعد پورا سال ہو جائے گا. میرے ساتھیوں, دوستوں, بزرگوں, ماؤں بہنوں, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. یہ 2015 کا شاید ذکر کر رہے ہیں یہ, جب یہ انہوں نے خبر دی تھی. اب ہم اندازہ کی 2020 ہے. اللہ تعالی ہم سب کی عمریں قائد تحریک کو لگا دے. پوری قوم کی دعائیں الطاف بھائی کے ساتھ موجود ہیں, اور آپ یقین کریں ہمارا تو اس پر ایمان ہے, ان ماؤں بہنوں, بزرگوں, نوجوانوں کی دعاؤں کا حصار ہے قائد تحریک کے چاروں طرف کہ اتنی بڑی بڑی بلاؤں سے بچے ہوئے ہیں. تم ہارٹ اٹیک کی بات کرتے ہو, تم مختلف امراض کی بات کرتے ہو, یہ اتنے بڑے بڑے دھوکے, اتنی بڑی بڑی غداریاں, اتنی بڑے بڑی تکالیف, اتنے بڑے بڑے دکھ اگر کسی انسان کو مل جائیں, وہ انسان کا بچنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ حصار ہے پوری قوم کی دعاؤں کا الطاف بھائی کے چاروں طرف, اور خدا کی طرف سے دی ہوئی جو قوت مدافعت ہے الطاف بھائی کے اندر, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ایک آئرن ہینڈڈ, آئرن ایک لوہے کی مانند سخت طاقت رکھنے والے انسان ہے الطاف بھائی. انشاءاللہ تعالی الطاف بھائی کو کوئی شکر نہیں دے سکتا, نہ عملی طور پر, نہ افواہوں کی بنیاد پر, نہ نیگیٹو پروپیگنڈے کی بنیاد پر. اللہ تعالی ہمارے قائد کو سرخرو کرے, اللہ تعالی ہمارے قائد کو, قائد تحریک الطاف بھائی کو لمبی زندگی دے, تمام بیماریوں سے دور رکھے, ذہنی اور جسمانی طاقت عطا فرمائے. میں صرف آخر میں صرف اتنا کہہ دوں کہ یہ اب قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں تو وہ اپنی طاقت کا تو زوم ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں ہماری کمزوری کبھی اس میں پہلو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ظلم کرنے والے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آدھی آبادی تو وہ نگل گئے, ہماری مزید آبادی کو بھی نگلنے کے چکر میں مہاجروں کا وجود اس سفر ہستی سے مٹانے کی کوشش میں ہے. تو اب ہمیں پہلے سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے. پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں میں, صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج کراچی پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, کل آپ کو یاد ہے حیدرآباد کی میں بات کرتے چلو مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا. شہروں میں آبادیاں بڑھتی ہیں, گاؤں میں آبادیاں گھٹتی ہیں, یہ پوری دنیا کی فلسفی ہے. مائگریشن گاؤں سے شہر کی طرف ہوتی ہے, شہر سے گاؤں کی طرف نہیں ہوتی ہے. ایک وقت تھا, زیادہ پرانا ٹائم نہیں گزرا ہے, کہ حیدرآباد پاکستان کے پاپولیشن کے حساب سے تیسرا بڑا شہر کہلاتا تھا. نمبر 1 کراچی جو آج تک ہے, اور اس کو تو کوئی انشاءاللہ تعالیٰ کو بیٹ کر نہیں سکتا. 10 لاہور بنا لیں آپ.
नंबर 1 कराची आबादी के लिहाज से, नंबर 2 लाहौर, नंबर 3 हैदराबाद था। लेकिन आबादियां घटाकर मुख्तलिफ सेंसस के जरिए हैदराबाद के 5वां या 6ठे शहर में के स्टेट में ले जाया गया है। कहने का मकसद उनकी कार्रवाइयां जारी हैं, वो अपने काम करते रहेंगे। हमारा जो काम है वो हम करें। हमारा काम है मुत्तहिद रहना, उनको मुंह देना, और इंशाअल्लाह ताला सुन्नी महाजिर इत्तेहाद जो तेजी से बढ़ रहा है, कायद तहरीक अल्ताफ भाई की क़यादत में, वो इस बात का इंशाअल्लाह ताला सबूत होगा, मरहम रखेगा, ये इत्तेहाद, ये कुव्वत हमारी कि हम इनको आगे अपने नुकसानात मजीद करने से रोक सकें। क्योंकि इनसे तो कुछ होने वाला नहीं है। जो टोले टोलियां वहां पर मौजूद हैं वो तो अपनी जाती जिंदगियों में लगे हुए हैं। ये पूरी कहानी मुस्तफा भाई ने और कासिम भाई ने तफसील से बताई आपको, लेकिन हमारा क्या फर्ज है वो हमको करना है। साफ और सीधी बात ये है। तो हम कराची का, हैदराबाद का, सिंध का हक हासिल करके रहेंगे। हमको मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होना है और अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। क्यों? क्योंकि इत्तेहाद में बरकत होती है। अगर आप मुंतशिर रहे तो बरकत खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबका, आपका, कायद तहरीक का हामी और नासिर हो। आज की इस वीडियो से इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी और मौके पर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अल्ताफ, जी अल्ताफ, जी सिंध। रास्ता कहीं अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया, जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया। जिंदगी जिनकी दुश्वार थी उनको जीने का ढंग दे दिया। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हम नहीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हम नहीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हम नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं।
زمینی جو ہے فاصلے جلدی ہی اب سمٹ جائیں گے. یہ زمینی جو ہے فاصلے جلدی ہی اب سمٹ جائیں گے. قائد الطاف خوشیاں لیے شان سے جب وطن آئیں گے. جگمگائے گی ہر ایک زمین ایک دن ہوگی فتح مبین. جگمگائے گی ہر ایک زمین ایک دن ہوگی فتح مبین. جگمگائے گی ہر ایک زمین ایک دن ہوگی فتح مبین. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. نہ پائے گا باطل کہیں متحد ہے مکان و مکین. چھپ نہ پائے گا باطل کہیں متحد ہے مکان و مکین. فکر الطاف جانا فرید اور خدا پر ہے اپنا یقین. قوم کی جرتوں کا امین ہر نوا جس کی جان آفرین. قوم کی جرتوں کا امین ہر نوا جس کی جان آفرین. قوم کی جرتوں کا امین ہر نوا جس کی آفرین. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں.